औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जिस शख्सियत के साथ मौजूद हूँ, ये मेरे क्लास फेलो हैं, NTU के ग्रेजुएट हैं। 2003 में ये पास आउट हुए और इसके बाद इन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफ़ी काम किया। फिर ये रियल एस्टेट की दुनिया में आ गए और माशाल्लाह आज रियल एस्टेट का एक चमकता सितारा है। मेरी मुराद मेहताब अहमद सिद्दीकी साहब जो हमारे क्लास फेलो हैं। आए इनसे पूछते हैं कि ज़िंदगी का ये मरहला कैसे उन्होंने अबूर किया, कहाँ से गुजरे और कैसे आज मैनेजिंग डायरेक्टर की सीट पे बैठे हैं। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी अरसे बाद मुलाकात हुई आपसे। तो हुआ इस तरह कि जब टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करके हम फारिग हुए ना, तो मैंने अपनी पहली जॉब जो कैरियर का आगाज़ किया था वो वैसे तो निशात से किया था, लेकिन वो सिर्फ 4 दिन की नौकरी थी। लेकिन उसके फ़ौरन बाद जो है ना सफ़ायर फिनिशिंग ज्वाइन कर ली। सफ़ायर फिनिशिंग में तकरीबन पौने 2 साल एज ए शिफ्ट इंचार्ज और फिर असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर काम करते रहे फिनिशिंग डिपार्टमेंट में, जहाँ अपने सीनियर सलमान जुल्कदर साहब होते थे। तो उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी मिली, अपने क्लास फेलो यूसुफ फरीद साहब होते थे, वो एक बाइंग हाउस में होते थे, साइक वेलकोरेक्स, जो कि एक फ्रेंच बाइंग हाउस था और दुनिया का सबसे बड़ा थ्रेड बनाने वाली कंपनी जो थी ना DMC ग्रुप का, वो सब्सिडरी यूनिट था फ्रांस में। उसके हमारे एक सीनियर कंट्री हेड हुआ करते थे जो आज भी हैं, सैयद नूरुल हसन गिलानी साहब। तो यूसुफ ना उनके साथ कुछ बाइंग हाउस के तौर पे काम कर रहा था। शुरू में मेरा प्रोडक्शन में ही इंटरेस्ट था, तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं प्रोडक्शन में काम करके चीज़ों को आगे लेके चलूँ, और हमेशा से बैक एंड माइंड में यही था कि अपना बाइंग हाउस स्टैब्लिश करना है टेक्सटाइल का। तो वो उसकी प्लानिंग के हिस्से में पौने 2 साल लगाने के बाद ये अपॉर्चुनिटी मिली साइक में। तो उन्हें ना अपनी फैब्रिक सोर्सिंग के लिए और क्वालिटी मर्चेंडाइजिंग, क्वालिटी एश्योरेंस और मर्चेंडाइजिंग के लिए एक टेक्निकल बंदे की ज़रूरत थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसमें उनके फ्रांस से कंसल्टेंट आए, उनके साथ इंटरव्यू हुआ। 3-4 महीने उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, मैं भी भूल भाल गया। 4 महीने बाद इन्फॉर्मेशन हो गई, तो फिर जाना मैंने वहाँ पे अपनी एज ए प्रोडक्शन की लाइन को छोड़ा और मर्चेंडाइजिंग में चला गया। साइमल्टेनियसली ऑन द सेम टाइम इट वाज द 2006 जब मैंने ये काम शुरू किया, साइक के साथ काम शुरू किया, तो मैंने साथ ही ना MBA शुरू कर लिया IBA पंजाब यूनिवर्सिटी से। वहाँ से इवनिंग में MBA करता था, सुबह वो ये करता था। फिर वो MBA कंप्लीट हो गया 2008 में, लेकिन 2010 में जाके जो है ना साइक वेलकोरेक्स जो है ना का जो फैब्रिक सोर्सिंग यूनिट था ना, वो बैंकरप्ट हो गया और उन्हें ना वो अपने ऑपरेशंस पाकिस्तान में बंद करने थे। तो चूंकि हमारी जो पार्टनरशिप थी वो कोहिनूर टेक्सटाइल मिल के साथ थी, तो कोहिनूर मिल के साथ ही जब उन्हें पता लगा कि यार ये यहाँ से ख़त्म हो गया, तो वहाँ की मार्केटिंग टीम ने मुझे कहा कि यार हमारे साथ ज्वाइन कर। तो मैंने फिर एज ए मैनेजर मार्केटिंग उनकी कोहिनूर को ज्वाइन कर लिया और मुझे उन्होंने उस डिवीजन में रखा जो कि ऑस्ट्रेलेशिया कहलाती थी। ऑस्ट्रेलिया और एशिया कुछ पार्ट था। तो तकरीबन 2 साल मैंने जाना वो कोहिनूर में काम किया और एज ए मार्केटर, असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग था मैं वहाँ पे। और मैंने वहाँ पर मार्केटिंग के टूल्स इस्तेमाल करते हुए वहाँ बिजनेस स्टैब्लिश किया, कुछ कोरिया से, कुछ जापान से। लेकिन उस दरमियान में मैं पार्ट टाइम ना अपने क्रिकेट फेलोज दोस्त थे मेरे, उनके साथ मिल के ना रियल इस्टेट का थोड़ा थोड़ा काम करता था, शौकिया। और 2 साल जो है ना उनके साथ पार्ट टाइम करता रहा। तो इस दरमियान में ना मेरा थोड़ा इंटरेस्ट भी डेवलप हो गया और मेरी थोड़ी पेनिट्रेशन भी डेवलप हो गई इस फील्ड के अंदर। तो उनका फैमिली बैकग्राउंड यही था, मेरा दूर दूर तक इससे कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन तो जब मार्केट उन दिनों तेज़ हुई प्रॉपर्टी की, तो इन्होंने दोस्तों ने इंसिस्ट करके ना मुझे कहा कि जॉब छोड़ दो। और एक छोटा सा मेरा क्लैश हुआ अपने GM साहब के साथ। तो कुछ असूली मौक़िफ़ पे मैंने, कुछ मेरी बैक माइंड बात चल भी रही थी, तो मैंने ना वहाँ से क्विट कर दिया। तो वो क्विट करने के बाद हमने रियल इस्टेट की एक स्टेट थी, वो ऑलरेडी मेरे दोस्तों की थी, ग्लोबल स्टेट एंड बिल्डर्स, तो उसको हमने कंटिन्यू किया। और मार्च 2012 मैंने कोहिनूर से रिज़ाइन किया और ये काम शुरू किया। उस वक्त हम 3 बंदे होते थे इस कंपनी में, और इसको चलते चलते आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 75 पर्सन्स की टीम है और ओवर पाकिस्तान 6 ऑफिस है हमारे। और रियल इस्टेट में हम मोस्टली काम कर रहे हैं बहरिया के साथ, लेकिन इसके अलावा DHA, इसके अलावा लेक सिटी, इसके अलावा अल-कबीर टाउन। फिर खारिया में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ जो उस टेरिटरी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, मलिक साहब की फैमिली का प्रोजेक्ट था, न्यू मेट्रो सिटी। तो उसको हमने जो है ना टेकअप किया। बैरिया ने ही हमें रिकमेंड किया उनके लिए कि उनकी मार्केटिंग को संभालें, उनकी सारी स्ट्रेटजी हमने डिवाइस की। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना गवादर में भी पहले उनका एक प्रोजेक्ट करके आए थे 2 साल पहले, वो भी हमारा एक एफिलिएशन थी उनके साथ।
اب پچھلے تقریباً 1.25 سال سے نیو میٹرو سٹی کھاریاں میں ان کا مین کور ڈیلر ہم ڈسٹریبیوٹر ہے ایک طرح سے. ان کے جتنی بھی ان کی پروڈکٹ ڈیوائز ہوتی ہے وہ ساری ہم تک آتی ہے. اس کے بعد ہم مارکیٹ میں اس کو ڈیلر نیٹ ورک اور ڈسٹریبیوشن میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, پھر لوگوں تک ان تک پہنچاتے ہیں ان کی پروڈکٹ کو. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھوڑا سا بتائیے گا اپنا بچپن, تھوڑا سا بتائیے گا کہاں پیدا ہوئے اور کیسے NTU تک پہنچے. ہاں, یہ بڑا مزیدار سوال ہے. پیدائش میری کراچی کی ہے اور مڈل کلاس تک میں نے نا کراچی تک ایجوکیشن حاصل کی. میرے والد صاحب گورنمنٹ سروینٹ تھے, ملٹری اکاؤنٹس میں جاب کرتے تھے, اور ان کو تقریباً 94 میں نا تھوڑا ہارٹ کا ایک پرابلم ہو گیا, تو اس کی وجہ سے میرے ننیال یہاں بیس تھی اور ددیال میری آدھی یہاں اور آدھی کراچی بیس تھی. وہ تو پہلے ہی کہتے تھے لاہور آ جاؤ لاہور آ جاؤ, تو وہ بس والد صاحب کی طبیعت خراب ہوئی تو ماموں ڈاکٹر تھے, انہوں نے انسسٹ کیا, پھر لاہور ٹرانسفر ہو گیا 94 میں. تو 94 میں میٹرک اور FSC میں نے لاہور سے کی, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ میں نے BSc شروع کر دی تھی کیونکہ ہماری یونیورسٹی کے ایگزام لیٹ ہوتے تھے, اگر آپ کو یاد ہو سپٹمبر میں, اور ہمارے سیشن اپریل میں ہوتا تھا. تو وہ 5-6 مہینے نا فری آئیڈل ٹائم تھا, تو کہیں ایڈمیشن ہوا سٹی اینڈ ریجنل پلاننگ میں UET میں, تو وہ سمجھ نہیں آئی فیلڈ, اس کو کوئٹ کر کے نا BSc ڈبل میتھ فزکس میں نے FC کالج سے شروع کر دیا. وہاں پہ ہمارے جانے جگر دوست نوید وڈیرا صاحب ہوا کرتے تھے ہمارے ساتھ ہی, تو ہم کرکٹ فیلو تھے وہاں پر بھی. کلاسیں ہم پڑھتے نہیں تھے, ہم ڈی موٹیویٹڈ قسم کے لوگ تھے کہ یار ٹیکسٹائل انجینئرنگ میں کہیں ایڈمیشن نہیں ہو رہا یا پسند نہیں آ رہی جو فیلڈ ہم کرنا چاہ رہے ہیں, تو ہم سارا ٹائم شام کو کرکٹ کھیل کے گزارا کرتے تھے, کلاسز کا اسکپ کیا کرتے تھے. تو آل آف سڈن ایک دن جو نا نوید صاحب جانے لگے بیگ پکڑے ہوئے کرکٹ کے ٹائم پہ. میں نے ان سے پوچھا بھائی کدھر چلے ہو؟ کہتا جی وہ ایک ٹیکسٹائل یونیورسٹی ہے فیصل آباد میں, اس کا ٹیسٹ دینا. میں نے کہا یار اس کا تو پروسپیکٹس میں نے ہی منگایا تھا, اس کا کب ہے؟ اس نے کہا وہ تو کل لاسٹ ڈیٹ ہے فارم جمع کرانے کی. میں نے کہا اچھا کل لاسٹ ڈیٹ ہے, پتہ ہی نہیں لگا. تو وہ اتفاقاً اس کے کہنے سے پتہ لگا, رات کو والد صاحب سے ذکر کیا, انہوں نے کہا صبح جا کے جمع کرا دو پروسپیکٹس, دیکھی جائے گی. میں صبح فیصل آباد پہنچا, پروسپیکٹس جمع کرا دیا. ٹیسٹ ہوا ICAP میں, یہاں پہ ICMA کا انسٹیٹیوٹ ہے فیروز پور روڈ پہ. تو ہم لوگ وہاں ٹیسٹ دینے پہنچے. ٹیسٹ دینے کے بعد نوید صاحب تو چھلانگے مارے کہ میرا تو کنفرم ہو گیا, میرا تو ٹیسٹ ہی بہت زبردست ہوا, اور میرے حالات بڑی پتلی تھی کیونکہ مجھے لگ رہا تھا میرا ٹیسٹ بہت خراب ہوا. میں چونکہ ایئر فورس, آرمی, نیوی اور بے شمار ٹیسٹ دے چکا تھا, نسٹ کے, JEE کے, تو مجھے نا کافی سارا آئیڈیا تھا کہ ٹیسٹوں میں نا مارکس کیسے ملتے ہیں. تو نوید کی خوشی دیدنی تھی, اور اگلے دن ہم کرکٹ پہ کھڑے ہوئے تو میں نے مجھے بولا تھا کھیلنے آؤ. میں نے کہا بھائی تیرا ہو گیا ایڈمیشن, تو کھیل سکتا ہے, ہم نے تو یہی کرنا ہے, ہم نے نہیں کرنا. بہرحال نہیں ہو 15 دن بعد میں نے ویسے اس سے پوچھا, میں نے کہا یار تیرا رزلٹ نہیں آیا؟ کہتا یار آج ہی آیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا نہیں ہوا ایڈمیشن. میں نے کہا یار تو بڑا کانفیڈنٹ تھا. کہتا تو نے پتا کیا؟ میں نے کہا یار مجھے تو یقین ہی نہیں ہے میرا ایڈمیشن ہو سکتا ہے. میں پھر گھر آیا, والد صاحب کو بتایا کہ رزلٹ آ گیا. تو انہوں نے کہا تم نے پتا کیا؟ میں نے کہا ان دنوں آپ کو پتا ٹیلی فون تو گھر میں ہوتے نہیں تھے. میں نے کہا یار فیصل ٹاؤن ایکسچینج میں جاؤ, وہاں جا کے کوئی بڑے سستے سے کال ریٹس پہ نا کال ہو جائے گی, تو وہاں جا کے کال کر کے نا پتہ کر لو. میں جناب گیا وہاں پہ ایکسچینج سے, نمبر بھی لایا. لطیف صاحب نے فون اٹھایا. میں نے کہا سر میں کال کروں, یار میٹنگ ہو رہی ہے ہماری پرنسپل صاحب کے ساتھ نا, آپ تھوڑی دیر بعد رابطہ کریں. ٹھک کر کے فون رکھ دیا. میں پھر 10-15 منٹ وہاں کھڑا رہا, پھر میں نے دوبارہ کال ملائی. انہوں نے کہا جی وہ پرنسپل صاحب کے ساتھ گئے. میں واپس یونیورسٹی FC کالج آ گیا. کلاس لینے کے بعد نا بریک ٹائم پہ پھر مجھے کیڑا ہوا. میں نے کہا یار پتہ کرنا چاہیے. میں واپس آیا, میں نے آ کے اسے فون کیا, لطیف صاحب نے اٹھایا. میں نے کہا سر وہ پتہ کرنا تھا, رول نمبر بتائیں اپنا. میں نے کہا سر یہ جی NTU CTE 62 رجسٹریشن نمبر ہے. اچھا یار آپ کا ایڈمیشن ہو گیا؟ سر کیا کہہ رہے ہیں میرے تو نا کلانا شروع ہو گیا میں لٹرلی. میں نے کہا میرا ایڈمیشن ہو گیا؟ کہتا ہے یار آپ کی آل اوور پاکستان نا 2nd پوزیشن آئی ہے. اچھا ویری گڈ. ہمارا ایڈمیشن کا مسئلہ ہو رہا تھا یہاں پہ, اور جناب 2nd پوزیشن آئی. تو الحمدللہ پھر وہ لیٹر آ گیا. تو پہلے آپ کو پتا ہے 10 لڑکوں کو اسکالرشپ ملتا تھا, وہ 10 لڑکوں میں ہمیں اسکالرشپ ملا ایجوکیشن, اور پھر اس طرح سے NTU میں. جی بہت شکریہ مہتاب بھائی. آپ ذرا بتا دیجیے گا آپ کے ابھی فیوچر پلانس کیا ہیں, اور اگر ہمارے ٹیکسٹائلین خاص کر بیریئر ٹاؤن میں گھر لینا چاہتے ہیں تو آپ ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ میں اس میں فیوچر پلان سے پہلے میں بتا دوں کہ ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ اس وقت ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں گلوب اسٹیٹ اینڈ بلڈرز از ون آف دا لیڈنگ کمپنی آف پاکستان, جو کہ ٹریڈنگ بزنس میں انوالو ہے. وہ آل اوور پاکستان کوئی بھی نہیں ہے. بہت سارے لوگ یہ سن کے حیران ہوتے ہیں.
تو میں اس کی بیس بتاتا چلوں کہ ابھی تک کوئی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری، کیونکہ زمین.com کو ریئل اسٹیٹ کمپنی نہیں کہہ سکتے، وہ مارکیٹنگ کمپنی ہے جو ان کے پروڈکٹ کو بیچتی ہے، اس کو اگر ہم OLX کو نکال دیں جو کہ ایک ہی ہو چکی ہوئی ہے، تو جو انڈیویجولس لیول پہ جو پروپرائٹرشپ میں یا AOPs پہ جو کمپنیز یا پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز میں ریئل اسٹیٹ میں انڈسٹری میں لوگ ہیں، میں نہیں کسی ایسی کمپنی کو جانتا جن کے آل اوور پاکستان 6 آفیسز ہوں، جن کے پاس اتنے نمبر آف ممبرس ہوں، جن کے پاس اتنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی پہ کام ہو کے اور لیٹسٹ ٹول استعمال کرتے ہوئے مارکیٹنگ ہو رہی ہو، اور جن کا سینٹرلائز میکینزم یہ ہے کہ ہم ریئل ٹائم میں ہمارے پاس ایسے سافٹ ویئر موجود ہیں جو ہماری برانچز آل اوور پاکستان ہیں. اس میں سب سے دور آپ سمجھ لیں گوادر ہے، وہاں پہ ہماری برانچ ہے. کراچی میں ہماری برانچ ہے، بحریہ ٹاؤن کراچی میں ہماری آفیسز ہے اسٹیبلش ہیں. اس کے علاوہ ہمارا کھاریاں میں، نیو میٹرو سٹی کھاریاں میں ہمارا ہیڈ آفس ہے. پھر ہمارا ہیڈ آفس جو ہے یہ لاہور بیسڈ ہے. ابھی جہاں آپ یہ بیٹھے ہیں یہ ہمارا پرانا آفس ہے اور یہ رینٹل تھا. اب ہم اپنا پلازا تیار ہو گیا، ہم ایفل ٹاور پہ شفٹ ہو رہے ہیں اگلے 2 دن بعد. منڈے آنورڈ ہم انشاءاللہ وہاں پہ موجود ہوں گے. تو وہاں پہ 7 اسٹوری بلڈنگ ہے، اور وہ 7 اسٹوری فی الحال فوری ہم نے اپنے پاس ہی رکھی ہے. اس میں ڈفرینٹ پروجیکٹس کی لوگ ہیں. میں نے جیسے آپ کو بھی وزٹ بھی کرایا کہ ہمارے یہاں پہ IT کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ ایک ٹیم پہ مشتمل ہے. اسی طرح اکاؤنٹس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ ایک 7-8 بندوں کی ٹیم پہ مشتمل ہے، جو آل اوور پاکستان ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں. اور ہم بلک میں کافی کام کرتے ہیں بحریہ کے ساتھ، DHA کے ساتھ. آپ نے صرف پوچھا بحریہ میں ہم کیا ہیلپ کر سکتے ہیں. ہم بحریہ میں نہیں، ہم بحریہ میں تو یہ ہر طرح کی جو پراپرٹی کے لین دین میں، کنسلٹنسی میں، لین دین میں کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بحریہ یا DHA میں جو بھی جہاں کا ہی پروجیکٹ ہے نا، ہم اس میں کام کرتے ہیں. وہ چاہے لاہور ہو، چاہے اسلام آباد ہو، چاہے کراچی ہو. اس کے علاوہ جو پروجیکٹس ہیں، جو زمین.com کے جتنے پروجیکٹس ہیں، ہم ان کے مین آتھورائز ڈیلر ہیں. جتنے بھی وہ پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں اس میں کوئی کنسلٹنسی، کوئی کوشچننگ ان کے ذہن میں آئے کسٹمر کے، کسی ہمارے ٹیکسٹائلین بھائی کے، تو وہ ایک دفعہ کوئری ضرور کرے کہ یار اتنے پیسے لگانے ہیں اور اس پروجیکٹ میں لگا رہا ہوں، تو آپ کیا ہیلپ کر سکتے ہو یا سجیشن کیا دے سکتے ہو. ایٹ لیسٹ ایک سجیشن ضرور لے لیں کہ یار اس پروجیکٹ کے بارے میں، کیونکہ ہمارا چونکہ ہر وقت کا کام ہے، ہر وقت لوگوں سے گو تھرو ہو رہے ہوتے ہیں، ایکسپرٹیز ہے. تو میں سجیسٹ کروں گا کہ ایک دفعہ کال کر کے ضرور پوچھیں گے یار یہ کام ہے، یا واٹس ایپ کر دیں یا میسج کر دیں. آپ کو میں نمبر بھی دیتا ہوں، کائنڈلی اس ویڈیو پہ لگا دیجیے گا تاکہ لوگ کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو دے کین ڈائریکٹلی میک دا کانٹیکٹ. میں لگا دوں گا آپ کی اس جگہ پہ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ آپ کا نمبر ضرور آئے گا. اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہے، ٹیکسٹائلین کو بڑا فائدہ ہے کہ ٹیکسٹائلین ہر جگہ پہ بیٹھے ہیں جو ہمیں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو تھوڑا فیوچر پلانز کا تھوڑا سا کہ آپ کے اب مزید کیا پلانز ہیں تاکہ ہمارے ٹیکسٹائلین اور جنرل پبلک یہ جانے کہ اب آپ مزید کیا کرنے جا رہے ہیں. ہاں، اب ہم اس میں نا ہمارا اینڈ آبجیکٹیو تو ڈیولپر بننا ہے. ٹھیک ہے، اینڈ آبجیکٹیو یہ ہے کہ وی شوڈ ڈیولپ پروجیکٹ فار آور سیلف. اور اس کے لیے کافی سارے سینئر سے میری کافی دفعہ گفت و شنید بھی ہوتی رہی ہے. اصل میں کوآپریٹو سوسائٹی کا لا جو ہے نا وہ کافی عرصے سے نا آبسلیٹ کر دیا گیا ہے، ہولڈ پہ ہے، تو ہم کوئی بنا نہیں سکتے. ادروائز آئی وانٹ کہ ہم ٹیکسٹائلین کوآپریٹو سوسائٹی بناتے اور اس میں تمام ٹیکسٹائل انجینئرز اور ٹیکسٹائل میں کام کرنے والی جتنی کمیونٹی ہے وہ ہمارا پارٹ ہوتی. اور اس میں ہم انیشیل لیول پہ کوئی تھوڑی پیمنٹ لے کے اسے ویلفیئر کے طور پہ چلاتے اور بزنس ہم ادر پارٹ سے ڈیولپ کرتے اور اس طرح سے اپنے ممبرس کو فائدہ پہنچاتے. کیا بات. لیکن ابھی چونکہ اس پہ بین ہے تو ہمارا اگلا پلان جو اپنی کمپنی کے طور پہ ہے وہ ہمارا ہے ڈیولپمنٹ کے طور پہ. اس میں ہائی رائز بلڈنگس کے بہت ساری پروجیکٹس ہمارے پاس پائپ لائن میں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ابھی فی الحال ہم فوری طور پہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک پروجیکٹ کی ٹیم الگ ڈیولپ کرنی ہے. پروجیکٹس ریئل اسٹیٹ کی ٹریڈنگ جو کسٹمر ریکوائرمنٹ کرتا ہے کہ میں نے لینا ہے، میں نے بیچنا ہے، وہ تو ہم کر ہی رہے تھے آلریڈی. اب ہم پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں. پروجیکٹس پہ کام یہ ہے کہ ایک کمپنی پروجیکٹ اپنا لے کے آتی ہے، وہ کہتی ہے جی گلوبل اسٹیٹس کو مارکیٹنگ کریں. ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ یار اپنے پروجیکٹ کی پروس اینڈ کونس بتاؤ، اپنی فیچرز بتاؤ، ڈیولپمنٹ بتاؤ. انشورٹیاں اسے لیتے ہیں کہ یار ہاں یہ کسٹمر کو مل بھی جائے گا کہ نہیں، کیونکہ اس فیلڈ میں فراڈ بہت زیادہ ہے. ہم حد الامکان کوشش کرتے ہیں کہ تمام ڈاکومنٹیشن اپنے سر پہ رہ کے کریں، کیونکہ الحمدللہ ہم ٹیکسٹائلینس کا آپس میں ایک ریلیشن بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، ایک لنکنگ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ جو بھی میں بات کروں نا وہ اگلا بندہ بغیر کسی بات کے مان لیتا ہے، اس کو کوئی نقصان نہ ہو جائے. تو کریڈیبلٹی ہم اپنا اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں کہ یار ہم اس پہ کام کریں، تو اس پروجیکٹ پہ ہم کام کریں. تو ہمارے آبجیکٹیو یہی ہے کہ ہم اس کو کمپنی کو روز بروز اپنے والیوم کو بھی بڑھائیں اور لوگوں کو بہتر سے بہتر سروسز اور جس طرح دے سکتے ہیں لیٹسٹ ٹول یوز ہوتے ہوئے. اس وقت ہم ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں جو کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بیس پہ ہے. اس کے لیے ہم نے 2 ڈیولپر ہائر کیے ہیں، وہ ہمیں اس پہ سجیشنز دے رہے ہیں، اس کا ڈیٹا بیس ہم ڈیولپ کر رہے ہیں.
تو انشاءاللہ آنے والے دور میں مزید آئی ٹی کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو بیس کرتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہمیں کسی چیز کے لیے بھی وزٹ نہ کرنا پڑے. ہم فون کال پہ ایک ویڈیو کال پہ آپ سے بات کریں, آپ کو ورچوئل وزٹ کروائیں, ورچوئل وزٹ کرانے کے بعد آپ آن لائن ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں اور ہم آپ کو فائل ٹرانسفر کر کے آپ کے گھر بھیج دیں. اور اگر کوئی 1-to-1 ٹرانسفر ہے تو آپ کو ٹرانسفر والے دن بلائیں, آپ کا صرف 1 گھنٹہ ضائع اور آپ چلے جائیں, فائل بن کے آپ کے گھر پہنچ جائے. تو اس قسم کی سروسنگ پہ ہم بلیو کر رہے ہیں کہ آپ ہم جیسے لوگ جو ٹیکسٹائل میں جابس کر رہے ہوتے ہیں اور انتہائی آپ کو پتہ ہے سینسٹیو قسم کی جابس ہیں, کروڑوں اربوں روپے کا پروجیکٹ ہر وقت چل رہے ہوتے ہیں, تو کسی کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ کئی دن آ کے جانا چکر لگاتا رہے ڈاکومنٹیشن کے لیے. تو ہم فیسیلیٹیشن سینٹر ڈیولپ کریں گے کہ لوگوں کو ان کی ڈور اسٹیپ پہ ان کی چیزیں ملتی رہیں گی. آپ نے بس ہمیں انفارم کرنا اور ہم آفٹر سیل سروس میں آپ کو ڈاکومنٹس اور ہر چیز مینیج کر کے دیا کریں گے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ آپ کے بڑے زبردست پلان ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ جو آپ نے بات کی کہ وہ ٹیکسٹائلین ہاؤسنگ سوسائٹی ہونی چاہیے. میں آپ کو پہلے تو اس آئیڈیا پہ مبارکباد دیتا ہوں اور میں آپ کو یہ انسسٹ کروں گا کہ آپ پلیز اس کے بارے میں ضرور سوچیں. وی ٹیکسٹائلین ہم ہمیشہ تیار ہیں اور ہم تو ایسا کوئی پلیٹ فارم چاہ رہے تھے کوئی ہو جس پہ ہم انویسٹمنٹ کریں, کل فیوچر میں ہم سب لوگ ایک جگہ پہ رہیں. اس کے بارے میں نیکسٹ اگر پلان ہو تو ضرور کریے گا. ہمیں کوآپریٹو سوسائٹی بنے نا تو اس کے بائی لاز میں ابھی تو چونکہ پابندی ہے, لیکن اب ہم کوئی بھی اپنا پروجیکٹ لانچ کریں گے نا تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ واٹ ایور دا پرائز فار دا ادرس ٹیکسٹائلین کے اسپیشل کوئی جگہ ڈسکاؤنٹس میں آفر کیے جائیں. اور ابھی بھی الحمدللہ کوئی بندہ آتا ہے تو ہم اس کو ابلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں پر پرسنٹیج ہے 1% کمیشن کی, تو ہم اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں. کوئی اپنے پاس کنٹرول میں کوئی چیز بیریا کنٹرول چیز ہوتی ہے تو اس میں فی الحال جو ڈسکاؤنٹس ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ آگے ٹرانسفر کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے ٹیکسٹائلینس کو فائدہ ہو, جو کہ عام پبلک کے لیے نہیں ہے. یہ جتنے ٹیکسٹائلینس میرے ساتھ اٹیچ ہیں دے نو می ویری ویل کہ جو ہے نا واقعی ایسی ابلائجمنٹس ہم نے کی ہیں اور آئندہ بھی ہم ایسے ہی کرتے رہیں گے. اور اپنا کوئی پروجیکٹ لانچ ہوا تو اس میں اپنا ذاتی پلان یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے جو ریٹس ہیں نا وہ ٹیکسٹائلینس کے لیے سبسیڈائزڈ ہوں گے, وہ تاکہ جو ہے نا میکسیمم بینیفٹ ہم اپنی ٹیکسٹائلین بھائیوں کو پہنچا. زبردست. یہاں پہ کوئی ہمارے جو ٹیکسٹائلین جو آلریڈی آپ کے تھرو بیریئر ٹاؤن میں آ گئے, کوئی 1-2 کا نام لے دیں. بے شمار سر, میرے خیال میں تو ایک لمبی لسٹ ہے جو کہ بہت زیادہ ہے, لیکن میں ان لوگوں کا ذکر کرنا چاہوں گا جن کی وجہ سے آج اس مقام تک ہم پہنچ سکے ہیں. اس میں سب سے پہلے جو ہے نا منیر عالم صاحب ہیں جن کی بہت کوآپریشن رہی, بہت گائیڈنس رہی. کاشف جنید صاحب ہیں, انہوں نے بھی اپنا نیا برانڈ لانچ کیا ہے KJ کے نام سے, تو ماشاءاللہ اپنا بزنس اسٹیبلش کر رہے ہیں. انٹرپرینور بننے میں ان کی بھی بڑی کوآپریشن, کوئی بڑی جو ہے نا موٹیویشن رہی ہے. وہ مجھے بڑا اپڈیٹ کرتے رہے کہ نہیں جاب نہیں کرنی, یہی کرنا ہے, اس کو بڑھانا ہے. اس کے علاوہ سلیمی صاحب ہیں جو کہ شاہد سلیمی صاحب ادھر ملتان میں ہوتے ہیں, ٹیکنیکل ڈائریکٹر ہیں ماشاءاللہ, ان کا بھی بہت گائیڈنس رہی ہے. اور بے شمار لوگ ہیں, شاہد چودھری صاحب ہیں کیمیکل ٹریڈنگ میں بہت بڑا نام ہے, پہلے وہ ڈالف کے ڈسٹریبیوٹر ہوا کرتے تھے. تو ماشاءاللہ انہوں نے بہت بلائنڈ سپورٹ کی ہے ہر لحاظ سے, کسٹمر دینے میں, ریلیشن شپ بلڈنگ میں, گائیڈنس دینے میں, فنڈز دینے میں. جہاں کوئی پھنسا ہے تو انہوں نے ہر طرح سے نا, اوورسیز پاکستانی کینیڈا سے وہ ہوتے تھے سیٹلڈ, تو کینیڈا سے پیمنٹس آنی ہوتی تھی تو انہوں نے اس میں بھی اتنی سپورٹ کیا کہ اب میں بتا نہیں سکتا. تو یہ ٹیکسٹائلین کی سپورٹ کے بغیر کسی صورت بھی ممکن نہیں تھا. شاید میں بہت سارے لوگوں کا نام بھول جاؤں, اپنے کلاس فیلوز بہت سارے ہیں یہاں پر جو اس وقت رہتے ہیں ٹیکسٹائلین بحریہ میں, بے شمار لوگ رہتے ہیں. اور وہ الحمدللہ کوئی بھی ایک ایسا بندہ نہیں ہے جس نے کبھی کوئی باہر سے چیز لی ہو. سارے ہی میرے ساتھ یہاں علیم صاحب رہتے ہیں ڈیوائس والے, فرمان اللہ مروت صاحب رہتے ہیں, منیر عالم صاحب کا یہاں گھر بن رہا ہے, کھائی صاحب یہاں رہائشی ہیں. اس کے علاوہ رانا طاہر صاحب ہیں, نادر ہے, عارف صاحب یہاں پہ چودھری صاحب رہا کرتے تھے کوئی نور کے ڈائریکٹر, وہ تو اب چھوڑ کے چلے گئے ہیں. اس کے علاوہ نان ٹیکسٹائلینس میں انجینئر نہیں ہے لیکن ٹیکسٹائلس کے بے شمار لوگ, کاشف گلزار صاحب ہیں ماسٹر کے ڈائریکٹر ہیں, وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں, بہت قریبی بڑی ہیں ہمارے, ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں, چائے کافیاں چائے ملتے ہیں. اس کے علاوہ اور کیا نام لوں, بہت بے شمار لوگ ہیں ٹیکسٹائلس کے جو یہاں پر رہتے ہیں الحمدللہ, اور ہمارا ان کے ساتھ بڑا تعلق ہے. عامر قریشی صاحب ہیں کوہ نور کے, جی میرے باس بھی ہوا کرتے تھے, ان سے بھی بہت اچھا انٹریکشن رہا, انہوں نے بھی بہت اچھا سپورٹ کیا, کافی چیزیں میرے تھرو پرچیز بھی کی اور ماشاءاللہ ریٹرنز بھی دیے. تو ابھی بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ جو بلائنڈ ٹرسٹ کرتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں اور چیزیں لیتے ہیں, اور الحمدللہ ہم اس کریڈیبلٹی کو انشور کرتے ہیں کہ یار جو انہوں نے ہم پہ ٹرسٹ کیا اس کو فلفل کر کے ان کو میکسیمم بینیفٹ کس طرح دیا جاتا ہے. سب سے پہلے ان کی پیمنٹ کو سیکیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ دے ڈونٹ نو اباؤٹ دا ٹرانزیکشنز. وہ تو یہ جانتے ہیں میں آپ کو دیے پیسے یا گلوبل اسٹیٹ کو دیے پیسے. اس میں نعمان شمسی صاحب ہیں, طارق صاحب ہیں مارکیٹنگ میں کوہ نور کی, عمر فاروق صاحب ہیں جو اس وقت GM ہے کوہ نور مارکیٹنگ کے,
تو سفائر میں اپنے بلال طارق صاحب، کیا بات، کیا تو بے شمار جو ہے نا لوگ ہیں جن کا میں نام لوں، کوئی انڈسٹری میں ایسا بندہ نہیں ہوگا جو شاید نہ مجھے جانتا ہو جس سے میری ملاقات نہیں. عرفان صاحب ہیں یو ایس کے ڈائریکٹر، ان کے ساتھ میرا بہت اچھا انٹریکشن ہے، تو ماشاء اللہ. تو ٹیکسٹائلین ٹی وی کے فورم سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں دے، اور اسی طرح آپ اپنے خاص کر ٹیکسٹائلین کی مدد بھی کرتے رہیں، خدمت بھی کرتے رہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ خدمت سے خدا ملتا ہے. تو بہت شکریہ آپ کا مہتاب صاحب، بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا ٹیکسٹائلین ٹی وی کو. اب ہم انٹرویو کے فائنل سٹیجز کی طرف جا رہے ہیں، اور اس میں ہم ہمیشہ سے یہ پوچھتے ہیں کہ جو جونیئرز ہمارے ٹیکسٹائل کے اندر اس وقت این ٹی یو میں ہمارے جونیئرز پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ چونکہ آپ نے ایک فیلڈ کو سوئچ کیا اور ماشاءاللہ اس میں آپ نے بڑی کامیابی حاصل کی، تو ہمارے جونیئرز کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے کہ وہ ٹیکسٹائل اگر کوئی ریل اسٹیٹ میں آنا چاہے تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ کس فیلڈ میں آئے، میں یہ کہوں گا کہ انٹرپرینیور بنے. میری فار موسٹ ایڈوائز ہر بندے کو، اپنے سینئر کو، جونیئر کو، کلاس فیلو کو یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی دیر از اے ٹائم ویئر وی ہیو ٹو میک سم جابس، جس کے لیے ہمیں ایکسپیرینس اور ایکسپرٹیز حاصل کرنی ہوتی ہیں. لیکن ویژنری یہ ہونا چاہیے بندے کو کہ کسی بھی فیلڈ میں جا کے نا کوئی اپنا بزنس اسٹیبلش کرنا ہے، چاہے وہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہو، چاہے وہ فیبرک کا بزنس ہو، چاہے وہ لوبریکینٹس کا بزنس ہو، چاہے وہ پانی کا بزنس ہو، واٹ ایور دا بزنس، اس کے اندر پینیٹریٹ کر کے اور اس کے اندر جو ہے نا وہ اپنی ٹاپ لوکیشن حاصل کرنی ہے. اور وہ آپ کا محنت، ویژن، ہاں آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہونا، تو کوئی بندہ آپ کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتا. ہاں اگر آپ ریئل اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو دیر از ٹو مچ روم، کیونکہ اس انڈسٹری میں یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے. اور اس کی میں ایگزامپل یہ دیتا ہوتا ہوں کہ دنیا میں انسان کی جو بیسکس ہیں نا، روٹی، کپڑا اور مکان، اس میں جو بیسکس میں سب سے مہنگی اور امپورٹنٹ ترین بیسک ہے نا وہ مکان ہے. وہ کسی بھی انسان کے لیے سب سے بڑی پروڈکٹ ہے، اور ہر انسان نے زندگی میں 1 سے لے کے 5-6 دفعہ وہ کرنی ہوتی ہے. نارملی 1 یا 2 دفعہ ہی لوگ کر پاتے ہیں. ایک والدین جو سے گھر ملتا ہے، وہ جب وفات پاتے ہیں یا بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ اس کو بہتر کرنے کے لیے یا ان کی بات 1 دفعہ وہ بیچتا ہے، اور اس کے بعد 1 دفعہ وہ ایک ٹائم آتا ہے، پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، ایک 15-20 سال کے بعد وہ ریوائیو ہوتا ہے اور وہ بندہ اس کو مینیج کرنا چاہتا ہے. اور وہ سب سے انسان کی نا پوری زندگی کی جمع پونجی کا ایک نچوڑ ہوتا ہے جس کو اس نے آگے کنورٹ کرنا ہوتا ہے. تو دیر از اے مین، دیر شوڈ بی اے مین جس کے اوپر وہ ٹرسٹ کر کے کوئی ڈیسیجن میکنگ کر سکے، جو اس کو گائیڈ لائن دے سکے، جو اس کو صحیح رستہ دکھا سکے، جو ان پیسوں کو سیکیور کر سکے جس کو وہ دیتے ہوئے ہچکچائے نا. تو اگر ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں کوئی ایسا بندہ ہو جیسے کہ میں تھا، اور مجھے 6-8 سال ہو گئے تقریباً فل ٹائم 12 سے، تو 8 سالوں میں لوگوں نے مجھے اس لیے پیسے دیے، اس لیے کانفیڈینس تھا ان کو کہ یار ہمارا ایک تعلق ہے آپس میں. انہیں یہ پتا تھا کہ یار یہ ہمارے لیے غلط نہیں کر سکتا. اور اللہ کا بڑا بڑا شکر ہے، الحمدللہ ہم اس پہ شکر ادا کرتے ہیں کہ نو ڈاؤٹ کوئی ڈیسیجنز غلط بھی ہوئے ہیں، غلط ہوتے بھی ہیں، جب بندہ کام کرتا ہے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس میں ولنگلی کوئی ایسی نہیں تھی جس کو ہم نے بیک اپ نہیں دیا. ہم نے اس کو وہاں سے نکالا اور اس کو اس سچویشن سے نکال کے اچھی جگہ پہ دوبارہ کیا، اور الحمدللہ ہر طرح سپورٹ کیا. تو میرا میسج صرف یہ ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے نا، میں نے وہ جب میں MBA کر رہا تھا تو بلکہ تو ہمارے ٹیچر ایک کہا کرتے تھے کہ ایک توا بنانے والا بندہ ہے لاہور میں، جی ٹھیک ہے جی جی، اور اس کے پاس بھی کرولا گاڑی ہے. اور زندگی میں توا بنانے کی اگزامپل یہ ہے کہ زندگی میں ہر گھر میں نا توا 2 دفعہ آتا ہے. ایک دفعہ جب اس کی شادی ہوتی ہے، اور ایک دفعہ جب وہ ٹوٹ جاتا ہے 10-15-20 سال کے بعد، تو پھر ایک دفعہ آتا ہے. وہ 2 توے سے زیادہ کسی گھر میں توا نہیں آتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں ایک انسان کی ضرورت 2 دفعہ توا خریدنا ہے، اور اس کے باوجود وہ بندہ ملینئر ہے اور صرف توا بنا کے. تو اگر ہم اس کے اندر ایکسپرٹیز ڈیولپ کر لیں اور اس کے اندر ہی ایسی چیزیں ریکوائرڈ کر لیں جو لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ میری ریکوائرمنٹ ہے تو مجھے وہ چیز مل جائے، تو اس میں آپ ناکام نہیں ہو سکتے. تو جیسے میں سجیسٹ کر رہا تھا آپ کو کہ ٹیکسٹائل ٹی وی کے حوالے سے بھی کہ یہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ آپ اس میں ہی پینیٹریٹ کر جائیں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے اچھا کوئی شعبہ نہیں. ایک چھوٹی سی پروڈکٹ لے کے آپ اس میں مارکیٹنگ کریں اور لوگوں تک وہ پہنچا دیں، اور بے شمار لوگوں کی وہ ضرورت ہے، وہ آپ ان تک پہنچ جائیں تو ان کا بھی بھلا ہو جائے گا اور آپ کا تو ہوگا ہی ہوگا. بالکل ایسے، بالکل ایسے. سجیشن صرف یہی ہے کہ بس جو ہے نا فوکس کریں کہ اپنا کام کرنے کا، نوکری کریں ضرور کریں، اس میں چیزیں سیکھیں، اور جو کام کریں نا اس کے اندر گھس جائیں، اتنا گھسیں کہ آپ کو کام کے اندر نشہ ہو جائے، مزہ آنا شروع ہو جائے. اب یقین کریں ڈیوٹی پہ، نوکری پہ ہوتے تھے نا، جاب پہ 5:30 بجے کے بعد 1-1.5 گھنٹہ نا آواز آ رہی ہوتی تھی کہ یار بس چھٹی، لیٹ ہو گئے ہیں، لیٹ شٹنگ ہو گئی ہے، مجبوری بن گئی ہے.
اور اب یہ سچویشن ہے کہ رات کو 11-12 بجے بھی رات کو گھر جانے کا ٹائم ہوتا ہے نا 10 بجے کے بعد بھی تو کہتے ہیں یار اچھا یہ کام وہ رہ گیا یار یہ کر ہی نہ جائے کام ختم ہو جائے. تو یہ شوق یا لگن ڈیولپ ہو جائے نا کس کام میں بھی جس میں آپ کو مزہ آنے لگ گیا نا وہ آپ کا پیشن بن جاتا ہے. اور جو پیشن بن جائے وہاں آپ کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. ہمارے یہاں سب سے بڑا جو پرابلم ہے ہماری یونیورسٹیز میں یہاں پہ کیریئر کاؤنسلنگ کوئی نہیں ہوتی. ہمارے جو لوگ ٹیکسٹائلین میں بھی اکثر ایسے لوگ آپ دیکھیں گے جن کا شوق یا پیشن جو آپ نے بات کی کچھ اور ہوتا ہے لیکن وہ کسی اور فیلڈ میں جاتے ہیں. تو آپ نے جیسے کہا کہ اگر ان میں پیشن ہے ایک انٹرپرنور بننے کی ان میں صلاحیت ہے تو انہیں ریئل اسٹیٹ میں آنا چاہیے. بڑا روم ہے یا بڑھتا رہے گا یہ اس کے بارے میں نہیں میں بالکل نہیں سمجھتا. یہ نہ رکنے والا سلسلہ ہے. بیسکس میں نے بتایا روٹی کپڑا مکان میں بیسکس ہیں وہ بیسکس کی ریکوائرمنٹ کبھی نہیں بڑھی کبھی کم نہیں ہوئی ہمیشہ بڑھی ہے. مکان کی ضرورت ہمیں آگے بڑھنی ہے کم نہیں ہونی. اگر ہمارے پاس زمین ختم ہو گئی ہے تو ہائی رائز بلڈنگ بننا شروع ہو جائے گی. ہائی رائز بلڈنگ بننے کا جو ہے نا معاملہ اس کے بعد بھی مزید ملٹیپل جو ہے نا وہ ٹاسک شروع ہو جائیں گے. دنیا کے کون سے حصے میں ہے جہاں آج بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. تو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں بہت روم موجود ہے اور پڑھے لکھے بندے کے لیے تو بہت ہی زیادہ روم موجود ہے. جی مہتاب صاحب بہت شکریہ. یہ آخر میں آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش کیسی لگی ٹیکسٹائلین ٹی وی یہ کیسا آپ کو ایکسپیرینس رہا اور کیا سمجھتے ہیں کہ اس کاوش کا ہمارے جونیئرز کو اور ہمارے کلاس فیلوز اور اوور آل ٹیکسٹائل کمیونٹی کو کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی بڑی ضرورت تھی. اگر آپ کو یاد ہو اپنے زمانے میں ہم نے ڈائریکٹری بنائی تھی. میں سمجھتا ہوں اس وقت بھی ہم نے جو کہ مینول تھا اور اتنے لوگوں سے اس کی وجہ سے ملاقات ہو گئی لیکن ایک لوگوں سے ملاقات ہوتی تھی. تو میکسیمم بھی میں نوری آباد گدون کوٹری میں ہر جگہ گیا ہوں بھائی پھیرو ہر مل میں گیا ہوں اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے 200-250 لوگوں سے ملاقات کی ہے. اور اب تو ماشاءاللہ ہمارے گریجویٹ بہت زیادہ ہو چکے ہیں. تو یہ ایک ایسا زبردست چینل ہے جس سے ہم ایک دوسرے کو فیس ٹو فیس فیملیئر ہو سکتے ہیں. ہم ایک دوسرے سے انٹرلنکڈ ہو سکتے ہیں. ہم ایک دوسرے کے جو پوزیشن ہیں اپنی معاملات ہیں ان کے بزنسز ہیں اس سے ایک دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. دیکھیں اگر آج میرے بزنس سے کسی بندے کو فائدہ ہو رہا ہے تو آٹومیٹکلی مجھے بھی فائدہ ہونا ہے. اگر آپ کے چینل کی وسعت سے ہم اپنے دوستوں میں اپنے کلاس فیلوز میں اپنے سینئرز میں جونیئرز میں پہنچ جاتے ہیں تو دے مسٹ ریکوائرڈ اے پرسن جہاں پہ وہ چیزیں انویسٹ کر سکیں. تو بہت اچھے طریقے سے ہم ان کو اگر لے کے چل سکیں گے تو ایٹ دی اینڈ ہمارا فائدہ ہے اور ان کا بھی فائدہ ہے اور ہماری آپس میں جو میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بھی بہت اسٹرانگ ہو جائے گی. بہت ہی زبردست کوشش ہے اور اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے بلکہ ہم اس میں سپورٹ کرنے کے لیے ہر طرح سے تیار ہیں. ہم آپ کو جیسے آپ چاہیں تو انشاءاللہ ہمیں کہیں پہ ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں. بہت زبردست کام. کہوں گا سب کو کہ سب اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں کہ جتنی ہماری ٹیکسٹائل کمیونٹی ہے وہ آپس میں جوائن ہونا شروع ہو جائے. اپنے حلقہ باب میں اپنے ٹیکسٹائلینس گروپ میں ایون میں تو اپنے فرینڈس کو بھی کہوں گا کہ اس کو لائک سبسکرائب کریں تاکہ وہ ہماری باتوں تک پہنچ جائے. لیکن ہمیں ٹیکسٹائلینس کو ایٹ لیسٹ ہمیں اپنے گروپ میں اپنے کلاس فیلوز میں یہ ریکمینڈ کرنا چاہیے کہ ہم اس کو جوائن کر لیں. ہم باقی بہت ساری مزے کی اور انٹرٹینمنٹ اور غیر ضروری چیزیں اس کو کرتے ہیں اس سے بہت اچھا چینل ہے یہ ہم لوگوں کو کچھ عرصے بعد اندازہ ہوگا. جو میں علی صاحب دیکھ رہا ہوں نا وہ لوگ ابھی اس کو شاید اتنا کلیئر نہ سمجھ سکیں لیکن میں اس فیلڈ میں ہوں جہاں پہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے اور اس کو لوگ فالو کرتے ہیں اور اس سے کیا کیا بینیفٹ لیتے رہے. آفٹر 6 months ان شاء اللہ تعالیٰ میں امید ہے کہ ہماری جب ملاقات ہوگی تو آپ کو لوگ بتائیں گے کہ اس کا کیا بینیفٹ ہوا اور ان کو کیا ہوا اور جن لوگوں سے آپ نے کیا اور جن لوگوں تک یہ بات پہنچی ہے اس کا کیا ہوا. تو پھر ریکویسٹ ہے سب سے کہ جو ہے نا اس کو لائک اور سبسکرائب کریں. علی صاحب کی اس کوشش میں اور ہم ٹیکسٹائلینس کو اکٹھے کرنے کی جو کوشش ہے اس کو ان کی سپورٹ کریں اور اس طرح سے ہماری ایک بہت اسٹرانگ پاور ڈیولپ ہو سکتی ہے اور ہم ایک دوسرے سے بہت مفید فائدے اٹھا سکتے ہیں استفادہ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کی کوشش سے. مہتاب بھائی میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کا بڑا قیمتی ٹائم ہے. مجھے احساس ہے آپ نے ٹیکسٹائلین ٹی وی کو دیا. آپ نے ہمیں ویلکم کہا. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں ہمیشہ کامیاب و کامران رکھے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ٹیکسٹائلین کا جو یہ فورم ہمیں اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے ہم مزید قریب آ جائیں اور آگے بڑھتے رہیں. میں ایک دفعہ پھر آپ کو سلوٹ کرتا ہوں. آپ نے جیسے میری رہنمائی کی اور میری حوصلہ افزائی کی. اصل میں میرے آپ کے پاس آنے کی وجہ آپ کی حوصلہ افزائی تھی جو میں نے پہلے 2 انٹرویوز کنڈکٹ کیے تھے. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ ملتے رہیں گے. یہ سلسلہ پکا رہے گا انشاءاللہ. گائے بگائے آپ سے ملاقات بھی رہے گی اور پھر بھی ہم اس فورم پہ آپ کو بلائیں گے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. بہت شکریہ.